अयाज खान नक्शबंदी के ऑफिशियल चैनल नक्शबंदी स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कायनात में जो सबसे अपने बाद ऊंची हस्ती जो ज़ात अल्लाह ताला ने जिन्हें बनाया है, मुकर्रर किया है, एजाज़ दिया है कि रब ने जिन्हें अपना महबूब बनाया है, अंबिया के जिन्हें इमाम बनाया, वो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। जितनी हमें उनसे मोहब्बत होगी उतनी अल्लाह से मोहब्बत बढ़ती चली जाएगी, और उनकी मोहब्बत ही अल्लाह ताला की मोहब्बत का ज़रिया है, उनकी इत्तबा अल्लाह की रज़ा का ज़रिया है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो ज़िंदगी दी है, इसमें हमने ये कोशिश करनी कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीक़ों को अपनाएं और उस तरीक़ों के मुताबिक ज़िंदगी को अपनाएं। अगर आप सुन्नतों पे आने लगे और आपको उसमें आजमाइशें नज़र आए, इम्तिहान नज़र आए, तो उसकी परवाह ना करें। जब इंसान को पता चल जाता है कि एक चीज़ के अंदर फ़ायदा है, नफ़ा है, तो उस नफ़े और फ़ायदे को हासिल करने के बीच में जो भी रुकावट आती है उसकी परवाह नहीं की जाती। अगर कोई फ़ायदे की चीज़ हो तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी में और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तबा में और आपकी सुन्नतों में चलने में जो फ़ायदे हैं, जो बरकतें हैं, वो किसी चीज़ में नहीं है। तो हमारे दिलों में इसकी अहमियत तभी आएगी जब हम ऐसा रास्ता अख्तियार करेंगे जहाँ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तज़किरे हों, जो हुज़ूर के उशाक हों, जो आशिक हों, जो अल्लाह के मुक़र्रबीन, जिनके दिल में भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हो, जिनके ज़ाहिर में भी नज़र आती हो, और जिनकी हर अदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की तवा में डूबी हुई हो, जो उस इश्क में डूबे हुए लोग हों। जब ऐसों की सोबत इख्तियार करते हैं तो फिर हमें वो इश्क मिलना शुरू हो जाता है। उसकी सबसे पहली सीढ़ी ये है कि हम ऐसी सोबत इख्तियार करें कि जिसमें हमें अपनी ज़ात का जो तज़किया है, जो अपनी इस्लाह है, वो नज़र आने लगे। यहाँ बैठने का ही मकसद ये है कि कोई ऐसी बात समझ आ जाए जिससे हमारा दिल बदल जाए और हमारे अंदर वो बात पैदा हो जाए जो मकसूद है इस दुनिया में आने का, और कोई मकसद नहीं है। सारे मुसाफिर हैं और सबका मकसूद अल्लाह की रज़ा है, और दो दुश्मन वाज़े नफ्स व शैतान है जो रुकावट इंसान को देते हैं सामने कि अल्लाह तक ना पहुँचे। तो ये सारी ज़िंदगी की एक जंग है जो बंद होने वाली नहीं है। तो अल्लाह ताला ने एक मौका दिया ज़िंदगी में, तो इन्हीं चीज़ों का उसूल और इन्हीं चीज़ों को अपने अंदर लाने के लिए, इन आमाल को, इस तरीक़े को, उसके लिए एक जो सबसे माविन और जो सबसे मददगार चीज़ है वो अल्लाह की याद है, उसका ज़िक्र है। ज़िक्र एक ऐसी मज़बूत ताकत है, एक ऐसा हमारे पास अल्लाह का दिया हुआ एक आला है, यानी कि मज़बूत, कि जिसकी चोट दिल पे पड़े ना तो दिल सबसे तेज़ी से नरम हो जाता है अल्लाह की याद से, अल्लाह के नाम से। जिससे एक होता ना, हम कोई खाना बना रहे हो तो देगची या पतीला हम रखते हैं, तो एक नीचे से आग जल रही होती है। आग जब आग जल रही होती है तो फिर वो खाना तैयार हो रहा होता है, बन रहा होता है। अगर खाली पानी हो और उस पर आग जल रही हो तो कोई वो कहेगा ये खाना है? नहीं, क्योंकि उसमें फिर वो चीज़ें डाली जाएंगी जिससे उसमें जायका है, जो भी बनाना हो, मसाला, मिर्च, वो जायका उठता है। जो अल्लाह का ज़िक्र है ना, वो ऐसा है जैसे खाने के लिए आग है ना, ज़रूरी है बनाने के लिए, दिल के लिए ज़िक्र इतनी अहमियत रखता है
یہ دل جب تک پکتا نہیں ہے یا اس میں وہ تپش اور وہ چیز نہیں آتی خوشبو محبت کی، جب تک اس کے اندر اللہ کی محبت کی آگ نہ جلائی جائے، اور پھر اس آگ جلانے کے بعد جو اس کے اندر ذائقے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھنا ہے، پھر اسی خوشبو ہی کچھ اور ہوگی۔ تو ہم اپنے آپ کو ذکر سے جوڑ کے رکھیں، اللہ کے نام سے جوڑ کے رکھیں۔ اللہ کے نام میں ایسی طاقت ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا نا کہ اللہ کا نام لیتے تھے تو مردہ بھی زندہ ہو جاتا تھا، اور جب یہ تک یہ دنیا ہے، جو بھی یہ کائنات ہے، یہ رب کے نام کی وجہ سے بچی ہوئی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نا، اللہ کا نام لینے والا ایک شخص نہیں رہے گا، کائنات اللہ تعالیٰ ختم کر دیں گے۔ تو جو اللہ کا ذکر ہے نا، اس سے محبت، یہ ایک ایمان والے کی زندگی کا حصہ ہے۔ ذکر کرنا نہیں، ذکر سے محبت، ذکر سے کیا؟ محبت ہو جائے ذکر کرنے سے تو پھر ذکر کیا جائے گا۔ اور 3 چیزیں ایسی ہیں جس سے انسان کے دل میں اللہ کی محبت داخل ہو سکتی ہے۔ 3 طریقے ہیں، 3 راستے ہیں جہاں سے محبت داخل بھی ہوتی ہے، جہاں سے محبت ضائع بھی ہو جاتی ہے۔ وہ 3 راستے کیا ہیں؟ زبان، آنکھ اور کان۔ یہ 3 راستے ہیں جن کی جو مرکز ہے، جو جا کے دل سے جڑتے ہیں۔ یہاں سے ہر چیز کا اثر دل پر ہوتا ہے۔ آنکھ سے کچھ بھی دیکھیں دل پہ اثر ہوتا ہے، خواہش پیدا ہوتی ہے۔ کان سے جو سنیں اس کا اثر دل پہ ہوتا ہے۔ زبان سے جو بولیں اس کا اثر دل پہ ہوتا ہے۔ اگر خیر کی چیزیں یہاں سے داخل ہو رہی ہیں، خیر کی چیز دیکھی جا رہی ہے اور سنی جا رہی ہے، تو دل ہمارا اللہ کے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ اور انہی چیزوں میں سے جو نافرمانی والے معاملات شروع ہوں گے تو دل مردہ ہوتا چلا جائے گا، اللہ سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ تو اسی لیے ذکر کان سے بھی ہے، آنکھ سے بھی ہے، زبان سے بھی ہے، تینوں سے ذکر ہو سکتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تینوں کو ذاکر بنانا ہے، تینوں راستوں سے اللہ کو یاد کیا جا سکتا ہے، اس کا دھیان حاصل کیا جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچانا جا سکتا ہے۔ آنکھوں کا ذکر کیا ہے؟ کہ اللہ کی بنائی ہوئی کائنات پہ، بنائے ہوئے نظام پر غور کریں خاموشی کے ساتھ۔ اب سب سے پہلے اپنے آپ سے شروع کریں کہ ہمارا وجود کی ابتدا کیا ہے، یہ بنا کیسے، ہم دنیا میں آئے کیسے۔ جسم جیسے ہی ماں کے پیٹ کے اندر جب نظام بن جاتا ہے، حمل ٹھہر جاتا ہے، وہ قطرہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہو جاتی ہے، اللہ کی چاہت بن جاتی ہے، تو پھر اللہ اس کو ماں کے پیٹ میں معاملہ بنا دیتا ہے۔ وہ ایک قطرہ ہوتا ہے، ایک ذرہ، پھر اس قطرے میں ہی اللہ روح ڈال دیتا ہے۔ وہ تو زندہ نہیں ہوتا نا، روح۔ اب وہ روح بھی ہوتی ہے، وہ بڑھتے بڑھتے اس کو ایک اپنے پروسیس سے گزرتا ہے، 40 دن کے، بڑھتے بڑھتے پھر انسان کا وجود بننا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر وجود کے اندر جو سسٹم ہے، آنکھ، کان، ناک، ہاتھ، وہ بڑھتے 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 پورا نظام ایک سسٹم کے ساتھ 9-10 مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ مکمل انسان بناتا ہے، اس کی تخلیق ہے، پھر انسان دنیا میں آتا ہے۔ ہم اس پہ غور کریں، ہم سب اسی حصے سے گزرے، ہماری زندگی اسی چیز سے نکلی ہوئی ہے۔ ہم غور کریں کہ ہمارا ہاتھ، اپنے ہاتھوں کو دیکھیں، اس سوچ سے دیکھیں کہ یہ رب نے بنایا ہے، اس کے فنگر پرنٹ، اس کی بناوٹ، اس کی خوبصورتی۔ اپنے 2 ہاتھ اللہ نے دیے، 2 ٹانگیں دی ہیں، چل رہے ہیں، 2 ٹانگوں پہ انسان چل رہا ہے، کبھی غور ہی نہیں کیا ہوگا ہم نے۔ آنکھیں ہیں،
جس سے ہم یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں، کان، اپنا نظام، جب ان چیزوں پہ غور کریں گے، اس کے اوپر نظر رکھیں گے، تو ہمارے اللہ تعالیٰ کا جو تعلق ہے اس کی عظمت اور دل میں آنا شروع ہو جائے گی۔ تو اتنی بڑی کائنات ہے، پھر اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں ایک نظام بنایا ہوا ہے، دن رات کا، ہواؤں کا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو ضروریات ہیں اس کا سسٹم بنایا ہوا ہے کہ جو انسان غذا کھاتا ہے وہ کس طرح سے، یہ سارا جو منظر ہم دیکھ رہے ہیں یہ یاد ہے۔ لوگ کہنا زبان سے یاد نہیں، آنکھوں سے جو چیزیں دیکھ رہے ہیں، صرف اس میں نیت یہ کرنی کہ رب کا دھیان، اس کی بنائی ہوئی چیزوں پہ غور و فکر، یہ یاد ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور محبت اور دل میں آتی جائے گی کہ اتنی بڑی ذات اس نے دیکھو کسی کائنات میں۔ پھر جہاں اللہ کی یاد ہو رہی ہو، اللہ کے بول بولے جا رہے ہیں، اس کا ذکر کیا جا رہا ہو، اور اللہ والے ہو گئے، یا قرآن کی تلاوت و نماز، ہر موقع پہ جب ہم کانوں سے رب کا نام سنتے ہیں، رب کی عظمت سنتے ہیں، اس کی بڑائی سنتے ہیں، کبریائی سنتے ہیں، تو پھر وہ کان سے جب رب کی یاد دل کے اندر سما رہی ہوتی ہے، ایک راستہ یہ اللہ کی یاد۔ پھر وہی چیز جو ہم دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، وہی زبان سے بولنا شروع کر دیں، اوروں کو سنائیں، اور اس کے نام، اس کی صفاتی نام لینا شروع کریں، اللہ کا ذکر کریں، کلمے کا ذکر کریں زبان۔ جب یہ تینوں راستے مصروف رہیں گے رب کے دھیان میں، رب کے نام کو سننے میں، بولنے میں، تو بہت جلد اللہ کی محبت ہمارے دل کے اندر پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ پھر جب وہ محبت آ جائے، اس سے پریشان نہیں ہوتا دنیا کی۔ اس کو پتہ ہے جس ذات سے میرا تعلق بنا ہوا ہے، جس سے میں محبت کرتا ہوں، جو مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ کتنی بڑی ذات ہے۔ تو اللہ کا ذکر بہت ضروری ہے، بہت ضروری، اس کو یاد کرنا بہت ضروری ہے۔ تو ہم جتنا کثرت سے اللہ کو یاد کریں گے نا، اجتماعی، انفرادی، ہمارے دل میں اس کی محبت پیدا ہونے لگ جائے گی۔ تو انشاءاللہ آج کی جو محفل ہے، ہم اس میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس کا نام لیتے ہیں۔ یہ نام سے محبت یہ ایک الگ چیز ہے، اللہ سے عشق یہ الگ چیز ہے۔ جسے ہو جائے نا، پھر وہ نہ بتا سکتا ہے، نہ کسی کو سمجھا سکتا ہے، بس جو جتنی عقل سمجھ رہی ہوگی بس اتنا بیان کر سکتا ہے۔ اس کی جو کیفیات اور لذتیں ہیں، انسان بول بھی نہیں سکتا۔ اگر ہر انسان کو پتہ چل جائے نا کہ اللہ کی محبت میں اور تعلق میں کتنا مزہ ہے، اللہ سے محبت کرنے کا کیسا لطف ہے، تو وہ دنیا کی ساری محبتوں کو چھوڑ دے گا۔ ہم نے تو ساری محبت دیکھ لی ہے نا، اللہ سے بھی محبت کر کے دیکھیں، اللہ سے پیار کر کے دیکھیں۔ پیار کی سب سے پہلی بنیاد کس چیز پہ ڈلتی ہے؟ وفا پہ۔ کس چیز پہ؟ وفا۔ یہ فطرت ہے انسان کی کہ وہ وفا کو تلاش کرتا ہے، کہ کوئی وفادار مل جائے، جسے میں پیار دوں تو بدلے میں کیا ملے؟ بولو، پیار ملے، وفا ملے، بدلے محبت ملے۔ تو وہ محبت کیا ہوتی چلی جاتی ہے؟ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ دل بھی کرتا ہے کہ محبت کرتے رہے۔ تو یہی محبت، یہی پیار، یہی وفاداری اگر انسانوں کے ساتھ کر کے دیکھیں تو یہ دائمی نہیں ہے، اور وفا کبھی کچھ پتہ نہیں ملے نہ ملے، اور فنا ہونے والی محبت ہے، مٹ جانے والی محبت ہے۔ مطلب اس کی ایک حد ہے، دنیا ہے یا قبر ہے، اس کے بعد تو ختم ہے۔ ایک اللہ کی محبت ایسی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی وفا ایسی ہے کہ جو اللہ سے محبت کر لے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفادار ہو جائے، تو پھر اللہ اس کے بدلے میں جو اس کو محبت دیتے ہیں، جو وفا دیتے ہیں، ایسی عطا فرماتے ہیں کہ اللہ پاک جسے کا ہاتھ تھام لے اور جس سے محبت کر لے تو دنیا میں بھی اللہ اس کو بلند کر دیتے ہیں، عزتوں سے، برکتوں سے، رحمتوں سے، اور باطن کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بڑھ دیتے ہیں، اور ایسا سکون عطا فرماتے ہیں۔
کہ دنیا کی زندگی جب تک ہوتی ہے انسان وہ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ جس سے محبت کرتے ہیں اس سے زیادہ دنیا میں کوئی سکون میں نہیں ہوتا. اور پھر مرنے کے بعد جو قبر کے اندھیرے ہیں، اللہ کی وفا محبت کا یہ ہمیں صلہ ملے گا کہ اس قبر کو بھی اللہ نور سے بھر دے گا، وہ جنت بنا دے گا. اور حشر کا میدان جب خود رب موجود ہوگا اور اسی سے محبت کی ہوگی، اس دن بھی وہ اپنی رضا دے گا اور ہمیں جنت میں داخل کر دے گا. تو کون سی محبت ہے جو ہمیں کامیاب کرے؟ وہ اللہ کی محبت ہے اور کوئی نہیں. تو اللہ کی محبت سب سے بڑی چیز ہے. جب اس کی محبت ہوتی ہے نا پھر مخلوق کا خوف دل سے نکل جاتا ہے، ڈر نکل جاتا ہے. پھر کسی سے عزت و ذلت کی پرواہ نہیں ہوتی. یہ نہیں ہوتا کہ یار یہ فلاں ایسا کر دے میں یہ ہو جاؤں گا، وہ ایسا نہیں ہوتی. جو اللہ والے ہوتے ہیں جو اللہ سے تعلق رکھتے ہیں وہ الگ دھن میں رہتے ہیں، الگ سرور میں رہتے ہیں. ان کی اپنی ایک اندر الگ مستی ہوتی ہے، ان کو کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا، ان کی باطن کی کیفیت کو کوئی نہیں سمجھ سکتا. ان کو اتنا پتہ ہوتا ہے کہ جب پوری کائنات ہی رب کی ہے، عزت و ذلتوں کا مالک وہ ہے، تو انسان دنیا میں کسی کا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ کون ہے؟ کیا نام ہے؟ اللہ. سب لے اللہ. تو نام پہ سے غور کریں کبھی. ایسا نام کسی اور کا ہے؟ نہیں. اس دن ایک ساتھی سے بات ہو رہی تھی تو اس کو میں سمجھا رہا تھا کہ اللہ کے صفاتی نام ہم رکھتے ہیں. جیسے عبداللہ کدھر گیا؟ زندہ ہے؟ یہ عبداللہ ہے. یہ کیا نام ہے؟ عبداللہ. اور دوسرا کوئی ایسا نام جس کا اللہ کے نام سے ملتا ہو؟ عبد الرحمن کدھر ہے؟ رحمان. اور تیسرا کون ہے جس کا نام اللہ کے نام پہ رکھا ہو صفاتی نام؟ جیسے عبد الرحیم، عبد الشکور. کیا نام؟ عبد الباسط. ابھی یہ باسط بھائی ہے. ابھی آپ کو کتنے لوگ باسط بولتے ہیں؟ نہیں بولتے ہیں؟ بولتے ہیں. باسط کس کا نام ہے؟ زور سے بولو. اللہ کا نام ہے. اللہ کا نام ہے نا. اور وہ عبد الرحمان کدھر گیا؟ رحمان. لوگ بولتے ہیں تجھے رحمان. عبد الرحمان رحمان کا بندہ، عبد الباسط باسط کا بندہ. لیکن آپ کو لوگ باسط بھی بولتے ہیں عبد ہٹا کے، اس کو رحمان بھی بولتے ہیں عبد ہٹا کے. تیرا نام کیا ہے؟ عبداللہ. کبھی عبد ہٹا کے تجھے کسی نے اللہ بولا ہے؟ دیکھو نہیں، ہر کسی کا عبد ہٹ سکتا ہے، لیکن ایک نام ایسا ہے دنیا میں کہ اگر اس کے ساتھ عبد بھی لگ جائے تو کوئی بھی عبد ہٹا کے اللہ نہیں بول سکتا، کیونکہ اللہ ایک ہی ہے بس. اس کائنات میں کون ہے؟ اللہ ہی ہے بس، اور کوئی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے. کیونکہ اس نام کا مطلب ہی کسی کو نہیں پتا. حقیقت یہ اب رحمان رحم کرنے والا، اس کی صفت انسانوں میں بھی ہوتی ہے. بعض انسان ہوتے رحم کرنے والے، سمجھ رہے؟ رحیم، رحمان، ودود، محبت کرنے والا. انسان میں یہ صفاتی نام کی جو خاصیتیں ہیں یہ انسانوں میں بھی موجود ہیں. کوئی سخی ہوگا، کوئی پیار کرنے والا ہوگا، کوئی رحیم ہوگا، کوئی کریم ہوگا. سمجھ رہے؟ یہ سب بات جو الرب کی صفاتی نام ہے اس کا جو ایک عکس انسانوں میں بھی پایا جاتا ہے، لیکن اس کی منتہا رب کے پاس ہے. اس کی صرف تجلی انسان میں ہوتی، کوئی سخی بن جاتا ہے کوئی، لیکن ایک نام ہے اللہ، بس وہ اسی کا ہے. وہ کسی کے ساتھ تقسیم نہیں کیا، خالص. یہ اس کا تعارف ہے. اور جس نے بھی اس نام کے ساتھ جب بھی دنیا میں ٹکر لی ہے، رب نے پھر اس کو اپنی تکبر اور بڑائی کے ذریعے دنیا میں ذلیل کر کے دکھایا. فرعون مرے ہوئے ہزاروں سال ہو گئے، لیکن آج ہم سب میں کتنے لوگ فرعون کو جانتے ہیں؟ سبھی جانتے ہیں نا. فرعون کو نہیں جانتے؟ سب جانتے ہیں. لیکن ذلت
یا کوئی کسی کے مطلب ہم جب یہ زیادہ ہمیں لگے نا بندہ بالکل گیا گزرا ہے اور کوئی ذلیل بندہ ہے، کوئی بہت بڑا ظالم ٹائپ کا ہے، تو پھر ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ فرعون. برے اس پہ یاد کیا جاتا ہے، بری صفات کے ساتھ اس کے نام کو فرعون. اس نے کیا کیا؟ تو اپنے رب کے نظام میں نہیں، رب کی ذات میں اپنے آپ کو شامل کرنے کی کوشش کی. میں اپنے آپ کو خدا بنانے لگے. رب نے اس کو ہمیشہ کے لیے ذلیل کر دیا کہ اللہ ایک ہی ہے. کون ہے؟ بس اللہ ہے، کوئی نہیں ہے. نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے. وہ اپنی ذات میں تنہا اکیلا ہے. فرعون سے ایک بات یاد آئی، ایک مذاقیہ بات ہے. ہمارا ایک جاننے والا ہے، یہ مطلب دین کی لا علمی کی وجہ سے بتا رہا ہوں آپ کو. ہم لوگ دین سے دور ہیں نا، اور آگے کوئی بھروسہ نہیں ہے. آج کل لوگ ہوتے بچوں کے نام، جیسے بچوں کا نام پوچھتے ہیں عجیب عجیب نام رکھ دیتے ہیں. ایک رہے قرآن، ایک رہے سورت، آیات. یہ نام نہیں ہے، یہ نام ہے آیات. آیات ہے، لیکن نام تو ایسے رکھے نا انسان جو سمجھ آئے، جس کے مطلب ہو. یعنی کچھ ایسے نام رکھتے ہیں جو سمجھ سے باہر ہوتے ہیں. تو آہستہ آہستہ نا لوگوں کے اندر سے یہ شعور ختم ہوتا جا رہا ہے. تو ہمارا ایک جاننے والا تھا، اس کی اولاد ہوئی، اس کا اللہ نے اس کو بیٹا دیا. تو اس نے اپنی مسز سے بولا کہ ہم اس کا نام کیا رکھیں؟ تو اس نے اس کا نام فرعون رکھتے ہیں. کیا رکھتے ہیں؟ فرعون. وہ حیران ہو گئے، مطلب وہ بھی سیدھی شادی تھی. مطلب فرعون نام رکھیں؟ بولے دیکھا نہیں قرآن میں بار بار ہم نے کتنا بڑا نام ہوگا جو قرآن میں آتا ہے. جب دین سے دور ہوں گے اور قرآن کا بھی نہیں پتہ ہوگا تو یہ پتہ ہی نہیں فرعون کو قرآن میں کس طرح یاد کیا گیا، اس کے کس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ نافرمانوں میں رہا ہے. تو آگے یہ خطرہ ہے کہ یہ نام لکھنا ابو جہل اور فرعون رکھنا شروع نہ کر دیں. تو اس لیے جب نام رکھے نا بچوں کے، تو علماء سے مشورہ کر کے رکھیں. اس کے مطلب پتہ ہونے چاہیے تاکہ اس کا اثر پڑتا ہے. تو اللہ کی عظمت ہے نا، یہ دل میں ہونا ضروری ہے. یاد رکھیں اللہ کی اتنا بولو، خدا کی قسم یہ زندگی اور یہاں کے جو حالات اور یہ معاملات کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ہمیں صرف اتنی سی بات سمجھ آ جائے، نقطہ سمجھ آ جائے کہ جو پوری کائنات جس ذات کی ہے، کیا نام ہے؟ اللہ. اس سے تعلق بن جائے، خدا کی قسم مزہ ہی مزہ ہے. بتا رہا ہوں نا، ایسا مزہ ہے جو تخت و تاج میں بھی حاصل نہیں ہے، جو بادشاہت میں بھی حاصل نہیں ہے. وہ باطن کی دنیا اللہ بدل کے رکھ دیتا ہے. بزرگ ہمارے گزرے قریب میں تبلیغی جماعت سے ان کا تعلق رہا، حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ساری زندگی ایک رب کا نام ہے. کیسے بولے کہ اللہ سے ہوتا ہے، غیر سے. ایک ہی نقطہ تھا ان کی زندگی میں. اصل میں جب وہ کوئی پہچان جاتا ہے نا، جب اللہ دل کی آنکھیں کھول دیتا ہے، تو جو اللہ کے جتنے قرب میں چلا جاتا ہے وہ دیکھ لیتا ہے کہ جو بھی کچھ اس کائنات میں ہو رہا ہے صرف اس کی قدرت سے ہو رہا ہے. کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، اس کے سوا کوئی ہے ہی نہیں. جو مخلوق ہو وہ کبھی بڑی ہو ہی نہیں سکتی. اگر اللہ کے بعد کوئی بڑا ہے تو وہ ہم سب کے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، جنہیں رب نے بڑا کیا ہے، مقام دیا ہے، اپنا محبوب بنایا ہے. لیکن کس کے آگے گئے؟ رب کے. جھکے کس کے آگے؟ اور روئے کس کے آگے؟ مانگا کس ذات سے؟ تو حضور سے بڑا کوئی ہے کائنات میں؟ نہیں ہے، جو نبیوں کے بھی امام ہیں. تو اللہ نے دکھایا کہ یہ میرے محبوب ہیں اور انہیں میں نے منتہا دی ہے. منتہا یہ دی، محبوب بنایا. محبوب کے ساتھ ساتھ ان کو ظاہر میں بھی میں نے معراج کی سیر کرا کے سدرۃ المنتہا تک لے گیا، پھر عرش بری، پھر اپنی ملاقات. یہ سب کچھ دینے کے بعد بھی قیامت تک انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہدایت اور نمونے کے طور پہ دکھا دی کہ جنہیں میں اتنا کچھ دے دوں تو اس ذات میں کیا سب سے اونچی صفت ہوتی ہے، وہ یہ کہ وہ عاجزی میں آ جاتے ہیں. حضور سے زیادہ عاجز کون ہوگا اس کائنات میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دوست تھا، دوست بھی نبی سے
وہ کچھ گلی کے کونے میں بچھا کے بیچتا تھا کچھ چیزیں، تو اکثر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ وہ ہے جس کی برکت سے کائنات بنی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم تو کہتے ہیں فلاں بڑا ہے بڑا، یہ عارضی بڑے ہیں، وہ تو وہ بڑے ہیں جنہیں رب نے خود بڑا بنایا ہے۔ کیا بات ہے۔ بعد از خدا تو ہی بزرگ قصہ مختصر، جن کے بڑے ہونے کو رب نے بیان کیا کہ جہاں جہاں تک اللہ کی خدائی ہے وہاں وہاں تک مصطفیٰ تیری مصطفیٰ ہے، وہاں وہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے۔ رحمت رب العالمین یا رحمت للعالمین ہے کہ ان کی رحمت سے رب کی رحمت جڑی ہوئی ہے، ایسی ذات۔ لیکن آپ کی ذات کے اندر سب سے زیادہ عزت تھی کہ جب آپ اتنا رب نے آپ کو عزت دی، ایک انسان کو پتہ ہو کہ مجھے رب نے بلند کیا ہو، تو اگر تکبر ہو تو ان کی ذات میں ہونا چاہیے تھا نا، رب کا خیر محبوب ہوں۔ لیکن وہ بوڑھی کا واقعہ آتا ہے کہ گھر سے نکلی مکہ چھوڑ کے مدینہ پاک، مکہ چھوڑ کے جا رہی، غالباً مکے کا واقعہ، کس لیے کہ بس ایک خبر آئی ہے کہ یہاں کوئی اللہ کا رسول ہے جو نبوت کی بات کرتا ہے، ایک اللہ کی بات کرتا، وہ اپنا سامان لے کے بھاگنے لگی کہ سنا کہ اس سے جو ملے اس کا ہو جائے، جسے وہ دیکھ لے وہ اس کا ہو جائے۔ تو جب وہ بوڑھی اس وہاں سے ہجرت کرنے کے ارادے سے نکلی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ کے تشریف لے جا رہے تھے، تو راستے میں اماں کو دیکھا تو کہا اماں آپ کا کوئی مطلب مسئلہ ہے یا آپ کی کوئی مدد جو میں آپ کا ساتھ دوں، مفہوم بیان کر رہا ہوں واقعی۔ اماں کہتی میں جانا چاہتی ہوں، میرا یہ سامان اگر آپ ساتھ لے کے چل لو تو میں آپ کو مزدوری دوں گی، اس کے بدلے میں اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان اپنے اوپر رکھ لیا۔ کون ہے؟ اگر یہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، نہ زمین ہوتی نہ آسمان، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، کہ جن کی نگاہیں اٹھ جائے تو چاند بھی شرما جائے، جن کی انگلی اڑ جائے تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے، جن کو شجر بھی سلام کرے، حجر بھی سلام کرے، جمادات بھی سلام کرے، جن کے سامنے لومڑی، صحابی نے ایک شکار کر لی، لومڑی اس کو قید کر لیا، شکار میں پکڑ کے لے آئے اپنے پاس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، لومڑی نہیں ہرن، ہرن کیا کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیں تو میں اپنے بچوں کو دودھ پلا، اللہ کے نبی آپ نے فرمایا جاؤ، آپ کھڑے رہے، وہ دودھ پلا کے بھی آ گئے۔ یہ وہ نبی ہیں جو پوری کائنات کے لیے ہدایت بن کر آئے ہوں، وہ ایک اماں کا سامان سر پہ رکھ کے مزدوری، تو اماں نے مزدور بنا دیا اور آپ بھی خاموشی سے چل رہے ہیں۔ اب رستے میں بات چیت ہو رہی ہے تو پوچھا اماں کہاں جا رہی ہیں؟ کہا یہاں ایک شخص ہے جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور ہمارے تمام معبودوں کا انکار کر رہا ہے، ان کی نفی کر رہا ہے اور ایک اللہ کی دعوت دے رہا ہے۔ تو اماں نے کہا وہ ایسا آپ ساتھ چل رہے ہیں اور وہ نبی کی برائیاں کر دی جا رہی ہیں اور آپ خاموشی سے سن رہے ہیں۔ جب منزل پہنچ گئی آپ نے سمجھ تو اماں نے کہا کہ تمہیں کیا اجرت دوں؟ انہوں نے کہا اماں اگر اور کوئی خدمت ہے تو وہ بتائیں، اجرت نہیں لوں گا۔ پھر کہا بیٹا آپ بہت معصوم لگتے ہو، یعنی کہ آپ مجھے نادان ایک معصوم سے لگتے ہو، تو میں آپ کو خبردار کر رہی ہوں کہ آپ جب مکہ جاؤ تو ان سے بچ کے رہنا، کیونکہ سنا ہے کہ وہ جس سے مل لے یا جو ان سے مل لے انہی کا ہو جاتا ہے، اور آپ مجھے بہت معصوم لگتے ہیں، اس لیے میں آپ کو نصیحت کریں۔ تو پھر اماں نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو پوری کائنات کی ہدایت کا ذریعہ، ساری کائنات کے معلم ہو، وہ ایک اماں کی بات سن رہے کھڑے ہو گئے خاموشی سے۔ تو آپ نے گردن جھکا کے فرمایا میں ہی محمد ہوں، اور یہ لفظ نکلا وہ اماں کے دل میں ایمان داخل ہو گیا۔ سبحان اللہ۔
ان کے دل میں ایمان کا نور پیدا ہو گیا. اس نے کہا مجھے فوراً کلمہ پڑھاؤ. اسی طرح ایک شخص کو مکے کا زمانہ تھا، یہ مدنی دور تھا، اسے صحابہ نے باندھ دیا تھا کسی جگہ سے. تو جب بھی آپ سے نماز پڑھنے آتے جاتے تھے تو اس کا خیر خیریت لیتے تھے. وہ دیکھتا نہیں تھا. وہ کہتا تھا کہ میں نے سنا آپ جو بھی دیکھے آپ کو ہو جاتا ہے. تو ایک دن آپ سے فرمایا صحابہ کو اس کو آزاد کر دو، کھول دو. تو وہ بھاگا. جب حدود سے باہر نکلا تو اس کے دل میں ایک بات آئی، یار یہ نبی ہیں، مسلمانوں کے نبی ہیں، میں ہمیشہ ان کو میں نے دیکھا نہیں، لیکن آج انہوں نے میرے پہ شفقت کی کہ مجھے رہا کر دیا، تو لوٹ کے چلا جاتا ہوں، ایک دیکھ کے پھر نکل جاؤں گا. وہ کہتے ہیں نا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. کیا بات. اللہ فرما رہے ہیں آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک ایسا خوبصورت کوئی نہیں ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کو بنایا. ایسا چہرہ بھی کسی کا نہیں ہے. جب وہ واپسی لوٹا آپ صحابہ کے درمیان تشریف فرما دیں، جیسے ہی چہرے پہ نظر پڑی بس ایمان لے آیا. یہ تو آپ کا مقام ہے، آپ کے غلاموں کی شان کوئی بیان نہیں کر سکتا جنہوں نے آپ کی صحبت لی ہے. شہنشاہ گر پڑے قدموں میں جب ان کے غلام آئے. وہ تو بڑے لوگ تھے. آپ کو رب نے ایسا حسن ایسا جمال دیا کہ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اب آپ یہاں کسی کو دیکھیں داڑھی میں امامے میں، ہم کہتے ہیں کتنا نورانی ہے، کتنا خوبصورت ہے. بعض اولیاء بھی ایسے ہوتے ہیں جن کے چہرے دیکھ کے دل نہیں بھرتا. یوسف علیہ السلام کا حسن مشہور ہے کہ حسن یوسف. ہماری اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر میرے محبوب کو مصر کی عورتیں دیکھ لیتی نا، وہاں تو ہاتھوں پہ چھریاں چلائی، یہاں کلیجوں پہ گردنوں میں چلا دیتی. کیونکہ یوسف علیہ السلام کو حسن بھی حضور کے صدقے ملا ہے. ان کو بھی حسن، کیونکہ نبیوں کی بھی دنیا میں آمد کی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. تو امام الانبیاء ہے. حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو دیوبند کے بانی گزرے ہیں، نام سنا نا آپ نے؟ آپ کا شعر ہے، اس شعر میں ایک بڑا عجیب اس کا مفہوم و تشریح ہے. ہر کوئی اہل نظر کرتے، لیکن بعض فرماتے ہیں حضرت کے شعر کی تشریح اس طرح سے، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا. آپ نے فرمایا کہ جب رب نے کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں، اللہ اکیلا تھا بس، یاد ہے؟ سب سے پہلے جب رب نے ارادہ کیا تو مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا. آپ کی ذات، آپ کا نور، آپ کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. آپ کی تو ظاہری آمد 1400 سال بعد ہوئی ہے. 1400 سال پہلے تمام نبیوں کے بعد آخری نبی، لیکن آپ کو رب نے پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا. یہ وہ ذات ہے، یعنی کہ رب نے سب کچھ دے دیا اور کہا جسے جو چاہیے ان کے در سے ملے گا. کیسے؟ کہ ان کی غلامی اختیار کریں. رحمتیں چاہیے، برکتیں چاہیے، رب کی رضا چاہیے، ان کی غلامی اختیار کریں، ان کی اتباع کریں. وہ راستہ جو انہوں نے اختیار کیا، جس کی طرف اشارہ دیا، حکم کیا، وہ راستہ، ان کی غلامی میں ہی کامیابی ہے. پوری انسانیت کو جس ذات کی طرف رب فرما دے متوجہ ہو جاؤ، یہ ہے سب سے بڑے میرے محبوب ہیں، میں نے انہیں بڑا بنایا تمہارے درمیان، سب سے اونچا مقام دیا، اور آپ کی عاجزی سبحان اللہ. تو یہ بات اس سے پتہ چلتی ہے کہ جو اللہ کے جتنے قریب ہوگا نا وہ اتنا عاجز ہوگا، وہ اپنے دل میں اتنا رب کے سامنے، کیونکہ رب کو جو پہچانتا جائے گا وہ اپنی ذات مٹ جائے گی، اس کی اپنی پہچان ختم ہو جائے گی.
اور ایسے انسان کو پھر اللہ بلند سے بلند تر کرتا چلا کائنات میں، بلند، جس کے دل میں نبی علیہ السلام کی نسبت کا قطرہ بھی آ جائے اللہ اس کو اونچا کر۔ یہ قطرہ یہ کیسے حاصل ہوگا یہ محبت کا؟ میں نے آپ کو دو طریقے بتا دیے، ایک اللہ کا ذکر کریں اور ایک کثرت سے درود و سلام پڑھیں۔ ذکر ہے جو ایک آگ ہے، ایک تپش ہے جو دل کو پکا دیتی ہے، دل میں ایک ہیٹ پیدا کرتی ہے، ایک گرمی، اور اس کے اندر جو خوشبو ہے وہ درود و سلام ہے۔ پھر دل سنور جائے گا، منور ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں نا ایک دفعہ جو درود پڑھے، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ اس میں کتنی رحمتیں نازل کرتے ہیں؟ 10 رحمتیں، 10 درجات بلند کرتے ہیں، 10 گناہ معاف کرتے ہیں۔ تو اللہ کی تو ایک بھی رحمت کافی ہے ہمارے لیے۔ تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں کہ درود پاک کو کثرت سے پڑھیں، کثرت سے، اس کو ہم عام نہیں سمجھیں۔ جتنے بھی اولیاء، ہم ہمیشہ ایک ہی بات ہمیں سننے میں آئی کہ درود پاک کثرت سے پڑھیں، کثرت سے۔ اس کی برکات اور اس کے اثرات ہم سمجھ بھی نہیں سکتے۔ یہ ایسا یعنی رب کی رحمت کو کھینچ کے لے آنے والی چیز ہے۔ اسے کہتے ہیں نا جو شخص دعا سے پہلے درود پاک پڑھے اور دعا کے بعد درود پاک پڑھے وہ دعا فوراً قبول ہوتی ہے۔ اس کے آگے پیچھے درود شریف ہے۔ اس لیے کوئی بھی عمل کرے درود پاک سے شروع کریں، بڑی برکات حاصل ہوں گی، بڑی رحمتیں۔ روزانہ 70,000 نوری فرشتے درود و سلام لے کے رسول اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، اور ان کی تعداد 70,000 جو قیامت تک پھر ان کا نمبر نہیں آتا، اور روز فرشتے آ رہے ہیں۔ تو سوچیں کہ جو اتنی اہم ہی کوئی چیز ہے نا کہ جو اللہ نے فرشتے ہی مقرر کر لیا رحمت کے لیے اور درود کے لیے، اس لیے اللہ حکم دے قرآن میں درود پاک پڑھ۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ جسے جو کچھ بھی ملا وہ درود کی برکت سے ملے، درود کی برکت سے۔ اور درود پاک کی برکت سے اللہ کے ذکر کے اندر بھی آسانی ہوگی۔ آپ دیکھنا یہ درود ایسی چیز ہے، جب آپ درود شریف پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، سبحان اللہ۔ حدیث پاک میں صاف ستھرے الفاظوں میں خوبصورت انداز میں کیا فرمایا ہے کہ جو درود پاک پڑھتے ہیں فرشتے وہ درود لے کے ان کے دربار میں وہاں پہ حاضر ہوتے ہیں، اور نام کے ساتھ کہ فلاں بن فلاں نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ درود بھیجے۔ تو آپ جب سوچیں اس کا جب تسلسل ہوگا کیا بات ہے، کیسی اللہ کی رحمت، اتنی برکات ہے، اور اس کی بڑی برکات ہے۔ اللہ عمل کی توفیق دے، پڑھنے کی توفیق دے۔ اور شب جمعہ کی رات ہے، کثرت سے درود و سلام پڑھیں۔ جمعہ کی جب مغرب سے اگلے مغرب تک، اس دن کو آپ نے دیکھا ہوگا نا، کہتے ہیں کہ جمعے میں غسل کریں، خوشبو لگائیں، سرما لگائیں، ایک اہتمام ہے۔ یہ ساری سنتوں کی خصوصی اہتمام کا کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس دن کی نسبت سب سے زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے ہے۔ مبارک دن ہے، مقدس دن ہے، تو ہم اس دن درود پاک کثرت سے، غموں کو مٹانا ہے درود پاک پڑھیں، غم ہلکے ہو جائیں گے۔ اللہ کی رحمت درود کی برکت سے، ہم چاہتے ہیں ہمارے گھروں میں برکت ہو، درود و سلام پڑھیں۔ ایک عمل بتاتا ہوں برکت کا، رزق کی فراغی اور رزق میں کشادگی کا۔ اگر کوئی چاہتا ہے نا میں دولت مند بن جاؤں، بہت زیادہ اللہ مجھے دنیا دے، تو وہ عمل کس نے دیا؟ جو ساری کائنات کے سردار ہے، سبحان اللہ۔ ہم کہتے ہیں حضرت کو وظیفہ دے دیں، وہ تو انبیاء کے بھی شیخ و مرشد ہے، امام ہے۔ یہ سوچے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے عمل نکل جائے اور جو آپ فرما دیں، وہ اثر سے خالی ہو سکتا ہے؟ وہ باقاعدہ اپنا رزلٹ لے کر آئے گا عمل۔ ادھر حضور جس کپڑے پہ ہاتھ لگا دے وہ صحابی کے پاس رکھا ہوا ہے، ہمیشہ اس کپڑے کو آگ کے اندر ڈال دیتے ہیں
پھر نکال دیتے ہیں، پھر ڈال دیتے ہیں، آنکھ صاف کر کے باہر کر دیں۔ وجہ کیا ہے کہ اس کے اوپر کس کا ہاتھ لگ گیا؟ سرکار کا ہاتھ لگ گیا، سردار کا کائنات کے۔ وہ صحابی ان کو یقین تھا نا کہ اس پہ، تو آپ کی ذات سے نکلنے والا جو عمل ہے، آپ نے جو ارشاد فرمایا تو اس میں کتنی برکت ہوگی۔ تو ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تنگدستی ہے اور رزق میں تنگی ہے، تو کوئی عمل ارشاد فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی گھر میں داخل ہو، جب بھی داخل ہو، 3 عمل کریں۔ ایک سلام کریں، دوسرا درود پڑھیں، تیسرا سورہ اخلاص پڑھیں۔ کیا پڑھیں؟ سلام، درود پاک اور سورہ اخلاص، جب داخل ہو۔ تھوڑے عرصے بعد وہ صحابی دوبارہ حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے حالات سناؤ۔ تو وہ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب نے اتنا دیا ہے کہ اب تقسیم بھی کرو تو ختم نہیں ہوتا، کیونکہ یہ عمل سرکار نے بنایا کہ اللہ کے محبوب کی زبان سے جو بات نکل گئی رب وہ پوری کرتا ہے۔ تو اس کو اپنائیں گے انشاءاللہ، یہ برکتوں کے لیے۔ اور سلام کے بارے میں ایک اور بات آپ سن لیں کہ سلام کرتے رہا کریں، جاننے والا ہو نہیں جاننے، سلام کو پھیلائیں۔ سلام کو کیا کریں؟ پھیلائیں۔ اور سلام سے ایک بات اور دل میں آ گئی کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام 7ویں آسمان میں تشریف لے گئے تو وہاں ملاقات کن سے ہوئی؟ اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام سے۔ یہ دل میں آئی، علماء سے بھی سنے، حضرات سے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ محبوب انبیاء کے سردار ہیں، آپ کی اولاد میں سے ہیں لیکن مقام میں بڑے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، جب آپ دنیا میں دوبارہ تشریف لے جائیں، جب اس سفر کے بعد، تو اپنی امت کو میرا سلام کہنا۔ وہاں سے سلام ہمیں مل چکا ہے، تو اب ہمیں بات یاد ہے، ہم نے بھی آپ تک پہنچا دیا، یہ قیامت تک پہنچتا رہے گا۔ یہ ایک پیغام ہے، ایک امانت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ سلام ایک دعا ہے نا پوری، السلام علیکم، سلام کرنا سنت ہے، اس کا جواب دینا کیا ہے؟ واجب ہے، رحمت کی دعا ہے، غیر مسلم کو نہیں کر سکتے، مسلمان سلام، اور غیر مسلم کے سلام کا جواب بھی نہیں دے سکتے۔ تو یہ سلام کو عام کریں، 2 باتیں، ٹھیک ہے؟ اللہ کا ذکر کریں، درود و سلام پڑھیں، اور تیسرا عمل برکت کے لیے بتائیں، یہ آپ اس کو اختیار کریں، پھر دیکھیں آپ۔ اور جو بندہ سلام پھیلائے گا نا، یہ اس کو آپ کر کے دیکھیں، اگلے ہفتے آپ دیکھنا اس کا نتیجہ، جب آپ جہاں جائیں۔ صحابہ کو جب پتہ چلا نا اس کی فضیلت، تو جیسے صحابی ملے السلام علیکم، ادھر سے گھوم کے آئے السلام علیکم، اتنا صحابہ سلام کرتے تھے ایک دوسرے کو، دعا ہی ہے نا۔ تو سلام کی جب گھر میں داخل ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اس کا جواب بھی اتنا خوبصورت ہی دینا چاہیے کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ملاقات کی ابتدا بھی سلام سے ہو، اس کے اختتام بھی سلام سے، گفتگو کی ابتدا بھی سلام سے ہو اور اختتام بھی سلام پر ہو۔ یہ ایک دعا ہے سلامتی کی۔ اور جب آپ کسی اللہ والے سے ملیں گے تو اس کو جب آپ سلام کریں گے السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، گفٹ میں دعا مل گئی کسی مومن کی زبان سے۔ کوئی اللہ کے کتنے قریب ہے کیا پتہ، اس نے آپ کو جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، رحمت بھی ہو، برکت بھی ہو، قبول ہو۔ یہ تو بڑی خاص چیز ہے، ہم تو السلام علیکم، السلام علیکم، ہاں کون سا سلام کر دیں۔ کبھی کبھی آپ دیکھیں نا ایسے سلام جو مارکیٹ میں نئے آئے ہیں، بالکل شارٹ کر دیا، پورا سلام ہی زم سام بس۔
کوشش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سنت ہے اور جواب دینا کیا ہے؟ واجب. لیکن اجر میں یہ واحد ایسی سنت ہے جس کا ثواب واجب سے زیادہ ہے. جو سلام میں پیل کرے گا جواب دینے والے سے زیادہ اس کو ثواب ملے گا. اگر ہم کہتے ہیں نا کہ کسی سے ہمارا دل کھٹک رہا ہے یا مطلب دل میں حسد ہے، بس فاصلہ ہے اور اس لیے دل کی کیفیت نہیں بن رہی، نفرت ہے، اس سے سلام میں پیل کریں. جو بندہ سلام میں پیل کرتا ہے اس کے اندر اللہ عاجزی لے آتا ہے. سلام میں پیل متکبر آدمی نہیں کرتا کبھی بھی. تکبر آدمی سمجھ ہے. سلام میں پیل اپنائیں گے انشاءاللہ. توبہ کے کلمات پڑھتے ہیں.